बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक यशमीन जमाल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान महा इकबाल। आइन और जमहूरियत का राग अलापने वाली सियासी जमातों की असलियत खुलकर सामने आ रही है। हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम रात के अंधेरे में क्यों मंजूर कराना चाहती थी, इसका पर्दा चाक हो गया है। इतलात यह है कि हुकूमत ने मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का जो इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें आइनी पाकिस्तान के तहत शहरियों को हासिल बुनियादी हुकूक सलब करने की कोशिश की गई, जिस पर हुकूमत और JUI के दरमियान इख्तिलाफ हुआ और आइनी तरमीम के लिए बुलाए जाने वाले कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास न सिर्फ ताखिर का शिकार हुए बल्कि अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी भी किए जा चुके हैं। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के बाद अपोजिशन की जमातों ने हुकूमती इत्तेहाद को आड़े हाथों भी लिया है। अपोजिशन ने कहा है कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिश की है, जिसे अपोजिशन ने अपने इत्तेहाद से नाकाम बनाया। JUI का इस हवाले से कहना है कि हुकूमत जो आइनी तरमीम ला रही थी वो न सिर्फ हमारी चादर खींचने जैसा था बल्कि पार्लियामेंट के हाथ पांव काट कर इसको माजूर करने के मुतरादिफ भी था। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराऊं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ हैं डॉक्टर शिजरा मनसब साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन करेंगे शौकत यूसुफ जई साहब। सबसे पहले मेरा सवाल होगा शिजरा साहिबा आपसे, आपको क्या लगता है आइनी तरामीम की मंजूरी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है अली मोहम्मद खान की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया है कि जब तक हमारा लीडर आज़ाद नहीं होगा तब तक आइनी तरामीम भी मंजूर नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि आप लोगों को इतना इख्तियार है ही नहीं कि आइनी तरामीम को ईवान में मंजूर करा सकें, तो आपको लगता नहीं कि इस मामले में मुश्किल होती जा रही है हुकूमत के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, आइनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इस्तेहकाक होता है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी और जो आइन है हमारा, आइन से ही हमारा सारा सिस्टम चल रहा है, राइट? आइन और पार्लियामेंट एक दूसरे के साथ इस तरीके से है कि आइन से पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से आइन है। अगर हमें लगता है कि किसी वक्त जो कि हुकूमत है और हमारे साथ इत्तेहादी पार्टीज है कि कोई ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी शिकें हैं जिनमें कि तरमीम की जरूरत है, तो वो हमारा हक है तरमीम करना। जाहिर है को अगर आइन में तरमीम करनी है उसके लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जिस वक्त तो 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी तो वो तरमीम हो जाएंगी। अब अगर ये जो सिलसिला चला, ये हर जमहूरी हुकूमत के अंदर ये एक नॉर्मल चीज है। इत्तेहादी पार्टीज, जब कोलिशन गवर्नमेंट होती है, इत्तेहादी पार्टीज या दूसरे लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, उनको यह हक हासिल है कि वो उसमें अपनी राय दे सके, जो कि हमने किया। अब अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उन सबको मिला के हम इन आइनी तरामीम को इंशाल्लाह करा लेंगे। जो PTI वाले लोग कहते हैं, देखिए वो एक जमहूरियत के अमल में यकीन रखने वाली जमात नहीं है, ठीक है ना। पहली बात ये कहना कि आइन में तब तरामीम होंगी जब ये हमारा लीडर बाहर निकलेगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू थिंग्स? देयर इज नो रिलेशन। एक आदमी है, उसके ऊपर कुछ केसेस हैं, वो केसेस की वजह से अंदर है, जब वो केसेस उस पे से खत्म हो जाएंगे तो वो बाहर आ जाएगा। अच्छा पहले तो हुकूमत बना सकता है तो बना, ठीक है। पहले तो माहौल ये बना था कि हुकूमत की तरफ से बड़ी जल्दबाजी का मुजाहिरा किया गया। हमने देखा कि इजलास मुलतवी हुआ, फिर इजलास बुलाया गया, किसी तरीके से कोशिश की जा रही थी कि एक ही रात में ये सारा अमल मुकम्मल हो जाए, लेकिन अब आपकी तरफ से डिसीजन लिया गया है कि तमाम सियासी जमातों को हम एतमाद मिलेंगे। अगर यही डिसीजन पहले लिया जाता तो हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़ता। बात ये आवाजें भी उठ रही हैं, तो क्यों मिसलीडिंग की तरफ ये मामला क्यों गया? देखिए, मेरा ख्याल है मिसलीडिंग इतना नहीं जितनी कि हो सकता है कि कोई इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो गई हो। हम सारी जमातों के साथ पहले से राब्ते में थे, सबके साथ हम बातचीत कर रहे थे। बातचीत में कुछ एतराजात आ रहे थे, कुछ नहीं आ रहे थे। और ये देखे ना, इजलास चलाना कौन सी को ऐसी इमरजेंसी की बात है, या ये कहा जाए कि पता नहीं क्या हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। एक इजलास था, वो चल रहा था, उसमें और भी चीजें हो रही थी, क्वेश्चन आर भी हो रहे थे, बाकी चीजें भी हो रही थी। अगर लोगों ने इस वक्त हमने देखा कि नहीं इस पे और ज्यादा बातचीत की जरूरत है, तो हमने उसको थोड़ा सा मौखर कर दिया। बात ये कि ये तो एक जमहूरियत का हुस्न है कि तमाम लोगों का उसमें इनपुट हो, तमाम लोग ये बात करें, अपनी राय दें, और जब राय देने के बाद हम समझें कि तरामीम जरूरी है। जिन तरामीम के ऊपर इनको एतराजात हो रहे हैं, ये देखें कि क्या वो तरामीम जरूरी हैं या नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने तनकीद बराए तनकीद करनी है या तनकीद बराए NRO करना है, तो उस तनकीद का तो फायदा नहीं है। अगर तनकीद इसलिए करनी है कि इमरान खान को NRO मिल जाए, तो वो तो आई एम सॉरी पॉसिबल नहीं है। वो तो उनको अपने मुकदमात से, अगर वो इनोसेंट हुए तो वो निकल आएंगे, अगर ना हुए इनोसेंट तो उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जो आईनी तरामीम है वो अपनी जगह जरूरी हैं। जो हमने फॉर एग्जाम्पल अदलिया में अगर तरामीम करनी चाहिए, तो आप बताएं कि अदलिया में
ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ بالکل ریفارمز کی ضرورت ہے. عدلیہ کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آئین از اے لیونگ ڈاکیومنٹ، اس کے اندر بہت ساری ابھی بہتری کی گنجائش ہے. بالکل اصلاحات تو ہونی چاہیے، لیکن شہزاد صاحبہ ایک اور بڑا پوائنٹ اٹھایا گیا ہے کہ ٹائمنگ بڑی میٹر کر رہی ہے. شوکت یوسف سعید صاحب، آپ گفتگو سن رہے ہیں، شہزاد صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ علی محمد خان کی طرف سے جو بیان دیا گیا ہے وہ تنقید برائے تنقید ہے اور تنقید برائے NRO ہے، لیکن NRO نہیں دیا جائے گا. جس طرح سے عطا تارڑ بھی ابھی نیوز کانفرنس کر کے گئے اور یہ بات کلیئر کر کے گئے کہ ان کی طرف سے NRO کا مطالبہ کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. جہاں تک NRO کا تعلق ہے، میرے خیال سے NRO تو ان کا نواز شریف کا بھائی پرائم منسٹر ہے، بیٹی چیف منسٹر ہے. وہ بیچارہ لندن نہیں جا سکتا، ملک سے باہر نہیں جا سکتا، تو ہمیں کیا NRO دے دیں گے؟ ہمیں تو پتہ ہے ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور جس انفارمیشن منسٹر ان سے پوچھے نا، انہوں نے جو کہا تھا کہ تحریک انصاف کو ہم بین کر رہے ہیں، تو یہ کہاں سے ان کو انفارمیشن ملی تھی اور کہاں سے آرڈر ملا تھا اور پھر کیوں اچانک خاموشی آ گئی؟ تو ان کی باتوں پہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن دیکھیں، اگر آئینی ترامیم بالکل پارلیمنٹ کا حق ہے، لیکن کیا رات کی تاریکی میں اگر عوامی مفاد کا ترامیم لانی ہے تو کیوں نہ پارلیمنٹ کے لوگوں کو پہلے ان بورڈ کیا جاتا، ان کو بریف کیا جاتا، ان کو کاپیاں فراہم کی جاتی، اس کے بعد پھر وہ اس میں امینڈمنٹ پروپوز کرتے اور اس کے بعد پھر وہ اسمبلی میں پیش ہو جاتی. لیکن جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا، ان کو تو خود پتہ نہیں تھا. یعنی جس وقت رات کو جب ان کے جو نذیر تارڑ صاحب جو پارلیمانی امور کے منسٹر ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ کو کاپی مل گئی، انہوں نے کہا جی ابھی مجھے مل گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ترامیم کسی اور نے بنائی تھی، کیونکہ ہمیشہ ترامیم میں خود پارلیمنٹری افیئرز کا منسٹر نہ ہوں. جب بھی ترامیم بنتی ہے تو سب سے پہلے شہزاد صاحبہ یہی بات یہی بات سب کر رہے ہیں کہ وزیر قانون کی طرف سے کہا جانا کہ ہمیں مسودہ ابھی ملا ہے، یہ بڑی بات گھوم رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ بلکہ آپ سے ہم پوچھیں گے، آپ سے کنفرمیشن لیں گے کہ مسودہ کہاں سے ملا، کہاں سے آیا. دیکھیں، مسودہ جو تھا اس کے اندر ترامیم کے اندر جی شہزاد صاحبہ، جی ترامیم جو تھی، ہم آلریڈی ان پٹ لے رہے تھے لوگوں سے، باقی پارٹی سے آلریڈی ان پٹ آ رہا تھا، پیپلز پارٹی سے، MQM سے، دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ. جب وہ کوئی ہمیں ان پٹ دیتے تھے تو اس میں ہم چینج کر رہے تھے. جیسے کہ وزیر انہوں نے قانون نے خود بھی کہا کہ دس واز ناٹ اے ڈن اینڈ ڈسٹڈ ڈاکیومنٹ، دس واز اے ورکنگ ڈاکیومنٹ. اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا کہ اس کے اوپر ابھی کام ہو رہا تھا. تو وہ ایک اس کی کاپی شاید انہوں نے اس وقت کہہ دیا ہوگا ہنس کے کہ مجھے ابھی وہ والی کاپی ملی ہے جو کہ جس پہ کچھ ہم نے چینجز ہماری اتحادی پارٹی سے کرنے کے اوپر ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن دے دیں کہ یہ جو مسودہ تھا بنایا تو آپ کی طرف سے گیا تھا نا، کہ کہیں سے ملا تھا؟ نہیں، کہاں سے ہمیں ملنا تھا؟ یہ اگر PTI یہ الزامات لگا رہی ہے تو یہ ذرا کھل کے بتائیں نا. ایکچولی یہ پتہ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. کیونکہ ان کی پارلیمنٹ ان کے وقت میں کوئی اور چلا رہا تھا. ایک کرنل صاحب تھے، میں نے سنا، اور وہ ان کا آفس تھا باقاعدہ. اس کے بعد ان کے جو لیڈر صاحب ہیں، انہوں نے خود کہا ہوا ہے کہ میرے تو نمبرز پورے فیض حمید کر کے دیتے تھے. تو ان کو اس چیز کی عادت ہے کہ یہ خود کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ان کو حکم آتے تھے، کیونکہ ان کا وہ تھا سیم پیج اور وہ اس کے تحت ان کی گورنمنٹ چل رہی تھی. اس لیے ان کو یہ شک ہے. ہم اپنی گورنمنٹ کو خود چلا رہے ہیں اور ہمارا فوکس عوام ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نے عوام کی خاطر، عوام کی ریلیف کی خاطر پرائم منسٹر دن رات محنت کر رہے ہیں، جس کا کہ ثمرات ہمیں آنا شروع بھی ہو گئے ہیں. ہمیں فچ سے اچھی کریڈٹ ریٹنگ مل رہی ہے، موڈی سے اچھی کریڈٹ ریٹنگ مل رہی ہے. انفلیشن ریٹ نیچے چلا گیا. پھر آپ یہ اعتراف کریں کہ آپ سب ایک پیج پر نہیں ہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ اگر آپ نے اس میں کامیابی حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو ایک پیج پر آنا پڑے گا. ایسی محنت کا کیا فائدہ جس میں آپ کو کامیابی نہ ملے؟ دیکھیں، ایک پیج کا مطلب کچھ اور ہے، اور یہ چیز کہ کوئی بھی جب گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو فوج اور باقی اسٹیبلشمنٹ کے ادارے وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ظاہر ہے وہ یہ سب مل کے ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں. ان کا ایک پیج کچھ اور تھا. ان کے ایک پیج کا مطلب تھا کہ پہلے 18 کے رگز شدہ الیکشن میں سلیکٹ ہو کے آنا، سلیکٹ ہو کے آ کے بیٹھ جانا،
بیٹھ کے تو جس وقت کوئی ضرورت پڑنی تو کہنا کہ میرے نمبرز پورے کر کے دو. ہم اس عمل میں سے نہیں گزر رہے. اگر ہم اس عمل میں سے گزر رہے ہوتے تو اب تک ہمارے نمبرز پورے ہو چکے. شزرا صاحبہ کہہ رہی کہ کم از کم ہم کوشش تو خود کر رہے ہیں اپنے نمبر پورے کرنے کے لیے. آپ کے تو نمبر پورے بھی کہیں اور سے ہوتے تھے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہماری طرف سے کوشش رہے گی آخری دم تک اور کامیابی ہمیں مل کر رہے گی. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بار بار یہ فوج کا نام لینا، میرے خیال سے فوج کو ان کو شٹ اپ کال ان کو دینی چاہیے کہ ان کا جو بھی وزیر آتا ہے کہتا ہے جی وہ فلاں جنرل نے یہ کیا تھا، فلاں یہ کیا تھا، اور پھر فوج کہتی ہے ہم تو غیر جانبدار ہیں. تو یہ کیوں بیچ میں فوج کو لا رہے ہیں بار بار؟ ہم تو نہیں لا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں سے ان کی حکومت بنی ہے وہیں سے ان کو آرڈر آتے ہیں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے؟ ان کو دیکھیں، ان کو تھوڑا بہت ان کا سے ہو جاتی ہے. اگر ہم بیٹھ کے اوپر الیکشن لڑتے نا تو پھر اگر ان کو شکست ہوتی تو ایک بات ہوتی نا، لیکن انہوں نے مولی، گاجر، ویل چیئر ان سے شکست کھائی ہے. تو میرے خیال سے ان کو تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے پی ایم ایل این والوں کو اور پیپلز پارٹی والوں کو. یہ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکیں. اور جو نمبر گیمز کی بات ہے، دیکھیں یہ ابھی بھی یہ کیسے اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ مولانا کے بغیر تقریباً کوئی 11 ووٹوں کی ضرورت ہے ان کو، اور اگر مولانا ساتھ مل جائے تو پھر بھی 3 ووٹوں کی کمی آ رہی ہے. باقی جو ووٹ ہیں وہ سارے پی ٹی آئی کے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں. تو کوشش کیا؟ انہوں نے خریداری کی کوشش نہیں کی. انہوں نے 20-20 کروڑ روپے کی آفر نہیں لگائی. سارے لوگوں نے مسترد کر دیا. اور میں مولانا صاحب کو داد دیتا ہوں کہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایک ایسا ڈیسیجن لیا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت مضبوط ہوگی پاکستان میں. ٹھیک ہے ہمارے آپس میں کلیشز تھے، اختلافات رہے، لیکن وہ جو بھی ہے انسان سیکھتا ہے ان حالات سے. لیکن آج وہ جس طریقے سے جمہوری انداز سے ڈٹا ہوا ہے جمہوریت کے لیے، تو یہ تو پیپلز پارٹی کو میرے خیال سے سوچنا پڑے گا کہ وہ ہمیشہ پیپلز جمہوریت کا دعویٰ کرتے تھے. بالکل آپ داد دیں مولانا فضل الرحمان کو، لیکن آپ پھر اپنے بھی تو سوچیں نا، کم از کم 2 بندے تو غائب کریں، کے پی کے لے جائیں، کہیں تو لے کر جائیں، کیونکہ حکومت تو کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ان کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں. دیکھیں دعویٰ تو یہ شروع دن سے کر رہے تھے نا. ان کا تو یہ خیال تھا کہ ہم پیسے دے دیں گے، لوگوں کو لے لیں گے. تو وہ جب پتہ چلا، شہباز شریف تو بڑے اطمینان کے ساتھ تھے اور جہاں انہوں نے انفارم کرنا تھا وہ بھی بڑے اعتماد کے ساتھ تھے. لیکن جب ان کو پتہ چلا، جب یہ گئے اور رات کو 12 بجے تک، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتوار کے دن اجلاس بلا کے آپ امینڈمنٹ کریں. یہ کہہ رہے ہیں عوامی امینڈمنٹ ہے، اور پھر سب سے چھپا کے آپ کریں. تو دیکھیں صحافیوں کو نہیں پتا تھا اور ایم این ایس کو نہیں پتا تھا. اور جی ابھی ہماری گنتی پوری ہو رہی ہے، ابھی پوری ہو رہی ہے. صبح 11 بجے اجلاس بلایا گیا، پھر 4 بجے، پھر 10 بجے، پھر 12 بجے. تو یہ ذرا سوچنا چاہیے. 12 بجے ان کو ایک چیز تو کلیئر کر رہی ہیں شزرا صاحبہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ مسودہ بنایا تو ہم نہیں تھا. یہ جو باتیں اڑ رہی ہیں کہ مسودہ کہیں اور سے آئے تو غلط ہے. ان سے کہیں نا ذرا، ابھی یہ بیٹھی ہیں، انہوں نے بنایا تو یہ مجھے 3 ذرا بتا دینا شک ان 20 میں سے کہ وہ 3 شکیں کون سی ہیں. میں مان جاؤں گا کہ انہوں نے پڑھا ہے اور یہ انہوں نے واقعی بنایا ہے. جی شزرا صاحبہ بتا دیجئے 3 شکیں اور ثابت کر دیں کہ یہ مسودہ آپ کی طرف سے تیار ہوا ہے. یہ کہاں سے ایک تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یوسف زئی صاحب ان کے بہت سارے دوست ہمارے دوست ہیں پارٹی کے، وہ پتہ چل گیا ہے اور ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ مولانا جمہوریت کے لیے کتنے ضروری ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے. دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کا نام نہ لیں. فوج کا نام شک کی تب بات تھی جب آپ اپنے جلسوں میں ان کو عجیب ناموں سے بلایا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ فوج کا نام نہ لیں. دیکھیے فوج کا نام ہم تو لے ہی نہیں رہے. فوج کا نام تو یہ خود لے رہے ہیں اور ان کے جیل میں بیٹھے ہوئے لیڈر بار بار لے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہو جاؤ، کبھی کہتے ہیں کہ نان نیوٹرل ہو، کبھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل جانور ہے، کبھی کہتے ہیں ڈرٹی ہیری، کبھی کیا. انہوں نے کیا نہیں کیا. اور اب تک یہ ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان چیزوں کے اوپر شرم آنی چاہیے. شرم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں، شرم ان کو آنی چاہیے. کبھی جنرل یحییٰ کا نام لیتے ہیں اور کیا 71 کے جنگ کی ذکر کرتے ہیں، ان چیزوں کو بات کرتے ہیں. اور سب کچھ چھوڑیں، آپ ابھی ریسنٹلی کی بات کریں کہ ان کے جو سی ایم ہے، چیف منسٹر، انہوں نے پہلے تو ایک بہت ہی غلط بات اور اپنی ڈومین سے ہٹ کے بات کی کہ میں ایک صوبے کے طور پہ، انہوں نے فیڈریشن پہ ایک اٹیک کیا. اس کے بعد انہوں نے
افغان وہ نیشنلز جو کہ بیٹھے رہے قومی ترانے کے بیچ میں، اس کے بعد انہوں نے ان افغانز کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ. آپ یہ سوچیں کہ وہ جو ہمارے قومی ترانہ جو کہ ہماری سوورینٹی کا ایک سمبل ہوتا ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک، کوئی بھی نیشن سٹیٹ ایسی نہیں ہے جو اپنے قومی ترانے کی اہمیت کو نہ جانے اور اس کی قدر کو نہ جانے. بالکل یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے شزرا صاحبہ، لیکن یہ بات بھی کافی حد تک آپ کو محسوس نہیں ہوتی کہ یہ بات بھی کافی حد تک درست ہے جو فیصل وابڈا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو نکمی حکومت ہے، اسے کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ہر محاذ پر شکست ہوتی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان سے باہر جو ممالک ہیں اگر وہاں پر یہ سچویشن ہو تو وہ تو فوراً تحلیل ہو جاتی ہے، مستعفی ہونے تک کی صورتحال ہو جاتی ہے. دیکھیے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں مل گیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہماری معیشت جو کہ سب سے اس وقت اہم کام تھا جب ہم نے حکومت سنبھالی 2022 میں، حکومت پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرنے کے دہانے پہ چلا گیا تھا. ہم نے جب حکومت سنبھالی ہے 2024 میں تو اس کے بعد ہمارا فوکس یہ تھا کہ معیشت کو سٹیبلائز کیا جائے، جو کہ الحمدللہ اب ہو گئی ہے. آئی ایم ایف کا پروگرام تھرو ہو گیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انفلیشن سنگل ڈیجٹ میں چلی گئی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پالیسی ریٹ کم ہو گیا، انویسٹمنٹ کے لیے بہت اچھے حالات اب چل رہے ہیں، لوگوں کا ایک کانفیڈنس آ رہا، اور یہ کانفیڈنس لوگوں کو، عوام کو بھی اب نظر آ رہا ہے. عوام یہ نظر دیکھ رہے ہیں. یہ آئینی ترمیم کو لے کے اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لینا، آئینی ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، سارے لوگوں کے ساتھ مل کے ہوتی رہتی ہیں. ہم اس طرح نہیں کر رہے کہ آدھے گھنٹے میں ہم 36 بلز پاس کرا لیں، وہ بھی ہوا ہوا ایک حکومت کے اندر، وہ اس وقت یہ بھی چیزیں ہوتی رہی. لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے. ہم تمام اپنی اتحادی پارٹیز کو مل کے اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کے جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں، عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کریں، تاکہ عدلیہ کے اندر اگر کوئی بہتری آنے کی ضرورت ہے جو کہ ہے تو وہ اس کے اوپر کام کیا جائے. شوکت صاحب جی شزرا صاحبہ کی طرف سے ایک پوائنٹ تو ٹھیک ریز کیا کہ انہوں نے کہا کہ جو افغان کونسل جنرل کا بیہیویئر ہم نے دیکھا، قومی ترانہ سنایا گیا لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے اور بے حرمتی کی گئی. اس کے بعد پھر آپ کی میٹنگز ہوتی ہیں، کم از کم آپ کی طرف سے شٹ اپ کال تو سامنے آتی نا. یہ تو کہا جاتا کہ اگر قومی پرچم کی عزت نہیں تو پھر کچھ نہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں. افغان کونسلیٹ کے ساتھ میٹنگ جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے ہوئی ہے اور یہ واقعات 2 دن پہلے کا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم افغان کے ساتھ بات کرتے ہیں، افغان حکومت کے ساتھ، تو ہم پارلیمنٹ وفاق میں حملہ کا تصور ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سفارتکاروں کو کنٹرول کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے یا وفاق کے پاس ہے؟ یہ وزارت خارجہ کیوں سو رہی ہے؟ کیوں؟ یہ کام تو ان کا ہے نا. آج اگر وہ آرڈر کریں کہ یہ نکل جائیں یہاں سے تو یہ نکل جائیں گے. تو اس میں اتنے، لیکن چونکہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے بیچاروں کے پاس، یا یہ سمجھتے نہیں ہے یہ بھی صوبے پہ چھوڑ دیا جائے تو ٹھیک ہے، ہم کر لیں گے، لیکن یہ اختیار تو ان کا ہے نا. لیکن جہاں یہ اختیار استعمال کر سکتے وہاں نہیں کر سکتے. دوسری بات انہوں نے کہ دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ان کی طرف سے تو افغانستان میں آپریشن کرنے کی بات آ رہی ہے اور آپ کی طرف سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم وہاں پر اپنا وفد لے کر جائیں، ہم بات چیت کی طرف جائیں. تو پھر یہ تو بات بالکل تضاد ہو گئی. نہیں یہ تو خیر ایسی بات کریں، یہ کہاں افغانستان کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا ہے، نہ کوئی ایسی ابھی تک بات آئی ہے. ہم تو شروع سے یہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کریں، افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں افغان گورنمنٹ کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے جو یہاں پہ پشاور کے لوگ ہیں، زیادہ تر افغان لیڈر پشاور میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپس ہیں، بڑی رشتہ داریاں بھی بنی ہیں. تو یہ لیکن یہ چونکہ وفاقی حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے. دوسرا جو انہوں نے بات کی نا، لیکن شوکت صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا، وقتاً فوقتاً پاکستان کی طرف سے چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں کہ وہاں سے دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں ہم پر، پاکستان پر، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ہم خود ان سے مذاکرات کریں گے. یہ تو پھر ریاست میں ریاست بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. دیکھیں علی امین گنڈاپور نے کیوں یہ کہا کہ ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کہا کہ آپ کی وزارت خارجہ نے آج تک افغانستان کے ایشو کو سیریس نہیں لیا. آپ دیکھیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے 15-20 سالوں سے پشاور کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے. دہشت گردی جو کراس بارڈر دہشت گردی ہوتی ہے، ٹیررزم، اس کا کنٹرول کرنا وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے. ذرا آئین پڑھے، ان کو کہیں کہ آئین پڑھے.
جب ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو مجھے بتائیں کہ وزیر خارجہ یا وزیر داخلہ کتنی مرتبہ پشاور آیا اور کتنی مرتبہ انہوں نے صوبائی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر یا پولیس کے ساتھ بیٹھ کر کتنی مرتبہ انہوں نے پلان کیا کہ ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. ایک دفعہ بھی نہیں آیا. ہمارے دور میں تو یہ کم از کم نہیں آیا. تو ایک بات یہ کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں بالکل. ان کو یہ خیال ہے کہ یہ خیبر پختونخوا کہیں اور کسی اور ملک کا صوبہ ہے. یہ بھول رہے ہیں کہ یہ فرنٹ لائن صوبہ ہے. اگر دہشت گردی یہاں ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہوتے ہیں تو یہ تو اٹک پار جائے گی. آج ہماری پولیس بھی قربانی دے رہی ہے، آج ہماری فوج بھی قربانی دے رہی ہے. ہم اس کو قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں. لیکن اس فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی رسپانسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا ذمہ داری انہوں نے اب تک پوری کی ہے؟ تو اس لیے علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی میں میں نے 2-3 دفعہ یہ مسئلہ اٹھایا اور اس کے بعد میں نے جب بھی ملاقات ہوئی میں نے یہ ایشو اٹھایا. لیکن جو رنگیلا وزیر دفاع ہے خواجہ آصف، تو وہ کہتے ہیں بس ہنسی مذاق میں بات اڑا دیتے ہیں. تو اگر یہ حال ہے اس کا، وزیر دفاع اس طرح کا بندہ ہو اور پھر وزیر خارجہ جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہو کہ وزارت خارجہ ہے کیا. ساری زندگی اس نے پیسے گنے اور اکاؤنٹس کا کام کیا ہے، اس سے اب آپ لے رہے ہیں وزارت خارجہ کا کام. تو اس کو سمجھتے سمجھتے بھی 3-4 سال لگ جائیں گے. تو اللہ خیر کرے. ہم یہ علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہمیں چھوڑ دیں، ہم کر لیتے ہیں نا. اس میں کیا ہے، ہم تو افغانستان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہے تو آپ آ جائیں، آپ آگے آ جائیں، آپ کر لیں بات چیت. ہمیں کوئی کیا شوق ہے. ہمیں صرف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی رکے، کیونکہ یہ پورے ملک کے لیے مسئلہ ہے. یہ کوئی صرف ہمارے ہاتھ تک محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے شوکت صاحب، ٹھیک ہے، ابھی ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے اور اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شزرا صاحبہ، میرا سوال آپ سے ہوگا، جس طرح سے حکومت کی طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک آئینی عدالت کو بھی، اس کا بھی قیام عمل میں لایا جائے، لیکن اس تمام تر صورتحال پر بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مجھے ٹف ٹائم دینے کے لیے حکومت یہ سازش کر رہی ہے. عدالت کے اوپر عدالت کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ اور پھر اگر ہم ٹائمنگز دیکھیں موجودہ سیاسی صورتحال کی، تو پھر یہ ٹائمنگز بھی بہت میٹر کر رہی ہیں. دیکھیے، پہلے تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، یہ کہہ رہے ہیں، خود ہی انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے جو فارن پالیسی ہوتی ہے. خود ہی انہوں نے مان بھی لیا اور خود ہی کہہ دیا کہ ہاں، ہم نے اس پالیسی سے ہٹ کے تو اپنی پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے دور میں یہ ہوا تھا کہ ہمارے تمام دوست ملک ہم سے ناراض ہو چکے تھے. امریکہ ہم سے ناراض تھا، چین ہم سے ناراض تھا، ملیشیا ہم سے ناراض تھا، ترکی ہم سے ناراض تھا. تمام ہم آئسولیٹ ہو چکے تھے. تو ان کو ان کی فارن پالیسی تھوڑی سی یاد کر دیں. باقی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیے، جس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور اس کے بعد تمام باقی جو پارٹیز تھیں ان کے سربراہان نے بھی اس ڈاکیومنٹ کے اوپر سائن کیا تھا. اس وقت یہ سوچا گیا تھا کہ ایک اس طرح کی عدالت بنائی جائے جو کہ پولیٹیکل یا سیاسی مسئلوں کو صرف کرے. یہ عدالت کے اوپر عدالت نہیں ہے، یہ ایک پیرالل ایک چیز ہے، جو کہ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے پارلیمنٹ میں تو خاص طور پہ ایک جماعت تو بھاگی جاتی ہے عدالتوں کے اوپر. جو سپریم کورٹ ہے وہ صرف اور صرف سیاسی چیزوں کے اندر الجھ کے رہ گئے ہیں اور عوام کے مسئلے بیچ میں پڑے جاتے. یہ اس وقت سے سوچا گیا تھا اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ سوچا گیا کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ الگ بنا دیا جائے. اب اس کے بیچ میں اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ 2 مہینے پہلے اگر ایک چیز کی جائے تو وہ ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد کی جائے تو وہ غلط ہے، یا اس کے اندر سے خود ہی چیزیں بنا لی جائیں، اصلاح اس طرح کی نکال لی جائیں، تو اس کے بارے میں بندہ کیا کہہ سکتا ہے؟ یہ تو ساری ایک شاٹس ان دا ڈارک ہے کہ اس لیے کیا یا اس لیے کیا. حقیقت میں یہ کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری عدالتیں جو ہے تاکہ عوام کو ٹائم دے سکے. ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہے پینڈنگ پڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو پھانسیاں ہو جاتی ہیں، لوگوں کو عمر قید ہوتی ہے، ان کی عمر گزر جاتی ہے اور ان کے کیسز سالو نہیں ہوتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی چیزیں ایک سائڈ پہ رہیں تاکہ وہاں پہ سیاسی عدالتیں ان کے ساتھ ڈیل بھی کر سکے. پلس یہ کہ ہماری میں بہت احترام کے ساتھ کہوں گی، کچھ چیزوں میں اس طریقے کے فیصلے بھی آئے ہیں جس پہ کہ آئین کو ری رائٹ کرنا دیکھا گیا. ہم نے کہا آئین کو ری رائٹ کیا گیا. 63A میں آپ دیکھیں کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا. اس کے بعد ایک کورٹ میں ایک فریق جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شزرا صاحبہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے. شزرا صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ اگلا چیف جسٹس کون بننے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں اس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ کسی ایک فرد واحد کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسے فائدہ دینے کے لیے ساری آئینی ترامیم ہو رہی ہیں. جی، یہ تاثر بالکل غلط ہے.
اور یہ بالکل ایک افواہ پھیلائی گئی ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ترامیم ہوتی ہے تو اس میں صرف یہ ہوگا کہ زیادہ، جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے، آپ دیکھیں امریکہ جیسی پرانی ایک ڈیموکریسی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے نا کہ ایک گروپ آف ججز کو بلایا جاتا ہے، ان کو گرل کیا جاتا ہے اچھے طریقے سے، اور پھر جا کے اس میں سے چوز کیا جاتا ہے، اور وہ فار لائف ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ جو ایک پالیسی آ گئی ہے کہ جی جو سینئر موسٹ ہے اس کو کر لیا جائے، بغیر یہ دیکھے کہ ان کی باقی جو شجرا صاحبہ، بلاول بھٹو یہ کہہ چکے ہیں کہ منصور علی شاہ آنے والے دنوں میں چیف جسٹس ہوں گے، آپ کے نزدیک کون بننے جا رہے ہیں چیف جسٹس؟ دیکھیے، اگر ترامیم ہو جاتی ہیں تو پھر پروسیس بدل جائے گا، اگر ترامیم نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے جو نیکسٹ سینئر جج ہے وہی چیف جسٹس بنیں گے۔ وہ بن بھی جائیں تو ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، ہم صرف ایک پروسیس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو چوزنگ آف دا سپریم کورٹ جج کا ایک پروسیس ہے وہ آئندہ آنے والی تمام سالوں کے لیے، تمام گورنمنٹس کے لیے ایک بہتر بن جائے۔ ٹھیک ہے، تو شوکت صاحب آپ تو پھر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، شجرا صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، ہم آئین کے مطابق لے کر چلیں گے سب چیزوں کو، تو آپ کی طرف سے شور مچ رہا ہے کہ کسی ایک فرد واحد کو نوازنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، اگر ہماری طرف سے ہوتا نا تو یہ جو وکلا کی تحریک شروع ہو گئی ہے، یہ وہی وکلا ہیں منیر ملک صاحب اور یہ جنہوں نے چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک میں حصہ لیا تھا، اور انہوں نے بڑی سٹرگل کی تھی۔ یہ جو موجودہ آئین بنا ہے اس میں انہوں نے جو امینڈمنٹ لائے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس کے لیے سٹرگل کی تھی، اور وہ دوبارہ نکل آئے ہیں، اور انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں، اگر یہ اتنی اچھی امینڈمنٹ ہوتی تو وکلا اس کا خیر مقدم کر دے، چلو ہم تو مخالفین ہیں ان کے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ یہ آئین کا حلیہ بگاڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کام جو ہے نا، یہ کم از کم ہم نہیں کرنے دیں گے ان کو، کہ یہ مرضی کے اپنے امینڈمنٹ لا کر اور اپنی مرضی کے ججز بٹھا کر اپنی مرضی کے فیصلے لیں، تو یہ شاید یہ صورتحال نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ مدت ملازمت میں ایکسٹینشن دیتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ صرف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سپریم کورٹ کو حد تک یہ کریں یا آرمی کی حد تک کریں، تو پھر تو اگر کرنا ہے تو پورے ملک میں ہوگا نا۔ جب پورے ملک میں ہوگا تو مجھے بتائیں کہ وہ نوجوان کیا کرے گا جو اس کے بعد ان کی باری آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو کبھی چانس نہیں ملے گا، اور جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ تو بہت بڑا یوتھ کے ساتھ وہ تمام لوگ جو اس کھیپ میں شامل ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ بلکہ دوسری بات یہ کہ ابھی تک یہ عمران خان کی فوبیا سے نہیں نکل چکے ہیں۔ 3.5 سال ہو گئے، جو بھی بندہ آگے بیٹھتا ہے ٹی وی پہ، یہ تو عمران خان نے تباہی کی ہے جی، آئین بھی ہم نے خراب کیا، معیشت بھی ہم نے خراب کی، تو بھائی 3.5 سال تو آپ کے بھی ہو گئے نا۔ تو شوکت صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اگر یہ آئینی ترامیم منظور ہوتی ہے تو بانی پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو سکتا ہے؟ بانی پی ٹی آئی پھر باہر نہیں آئیں گے، نہ تو این آر او ملے گا۔ این آر او دیکھیں، این آر او دینے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ ہم تو دیکھیں، عمران خان وہ بہادر لیڈر ہے جو اپنا کیس لڑ رہا ہے عدالتوں سے، چاہے جو بھی ہے۔ کوئی بہت سارے ججز ایسے ہیں جو آپ کو پتہ ہے اس پہ اعتراض بھی ہے ان کا، لیکن وہ اپنے کیس لڑ رہا ہے۔ انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا، نہ کسی سے گلہ کیا ہے کہ جی آپ مجھے کوئی وہ کر دیں۔ تو یہ تو دیکھیں نا، نواز شریف وہ بندہ تھا جو ہر وقت بیمار رہتا تھا، اور بیماری کا بہانہ کر کے چلا گیا 2 ہفتوں کے لیے، 4 سال گزارے اس نے لندن کے اندر، اور ابھی آیا، ابھی دیکھا اس نے کہ اس کی دال نہیں گل رہی، پھر وہ جانے کے لیے تیار ہے۔ تو ابھی تو میرے خیال سے اس کے اپنے لوگ نہیں جانے دے رہے ہیں اس کو، بڑی مشکل میں ہے۔ اللہ خیر کرے، اور دعا کریں گے ان کی صحت خراب نہ ہو جائے۔ شجرا صاحبہ، مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں مسودہ اصل میں ہے کون سا، ہم تک ابھی تک کوئی ریئل جو مسودہ ہے وہ نہیں پہنچا۔ اب سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ اصل مسودہ ہے کون سا، کیونکہ 3 مسودے اس وقت مارکیٹ میں زیر گردش ہیں، اور ایک ٹیگ آپ پر یہ بھی لگ چکا ہے کہ رات کی تاریکی میں آئینی ترمیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ملک کی مفاد میں تھا تو پھر صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے تھا۔ دیکھیے، اس چیز کے اوپر کافی دیر سے کام ہو رہا تھا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا، یہ کوئی فائنل ابھی تک دستاویز نہیں بنا، اس لیے اس کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی ہیں، بیکاز اکارڈنگ ٹو ہمیں جو لوگ مشورہ دیتے ہیں، ہماری اتحادی ہماری جماعتیں یا کوئی اور ہمیں کہتے ہیں کہ اس طریقے سے، تو ہم اس میں تھوڑی چینجز آتی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ یہ تو بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اس رات کون سا مسودہ تسلیم ہونے جا رہا تھا، کون سا منظور ہونے جا رہا تھا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان پروسیس تھی چیزیں، اب یہی سمجھ نہیں آ رہا لوگوں کی کہ اس رات کیا ہونے جا رہا تھا۔ آپ لوگ اکٹھے ہو گئے، اجلاس ملتوی ہو رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائنلائز ہو جائے۔
دیکھیے اجلاس دن میں ہو جائے یا رات میں ہو جائے، اس پہ کیا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. میں نے وہیں ہوتے ہیں. وزیر دفاع کی طرف سے یہ کہا جانا کہ ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں، مولانا کے علاوہ بھی ہمیں بڑے سے ووٹ پڑیں گے، پھر بعد میں کہا جانا کہ نمبرز گیم ہی پوری نہیں. دیکھیے ہم نے یہ سمجھا کہ مولانا ایک بہت زیرک سیاستدان ہے، ان کے اگر ان کا بھی اس میں انپٹ ہو اور وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں، تو انہوں نے جب اپنی کچھ تجاویز دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی زیر غور ضرور لانا چاہیے. انہوں نے جمہوریت کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، ان کے اوپر بھی ہم مزید کام کریں گے اور 2 ہفتے یا 3 ہفتے تک انشاءاللہ اس کی ایسی فائنل شکل اختیار ہو جائے گی. دیکھیے یہ جب بھی آنا تھا، پہلے یہ جانا تو کیبنٹ میں تھا، پہلے کیبنٹ جب اس کو کیبنٹ پاس کرتی تب اس کی ایک فائنل شکل نکلنی تھی، اس کے بعد اس نے اسمبلی میں آنا تھا. چلیں ٹھیک ہے. تو شذرا صاحبہ آپ کو نہیں لگتا زیرک سیاستدان تو بانی پی ٹی آئی بھی ہیں، عمران خان بھی ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، ہو سکتا ہے یہ کام بنتا ہوا نظر آئے، مسودہ قانون بھی بدل جائے. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی یوسف زئی صاحب نے کہا کہ ہم سیاستدانوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے، اور یہی بات بار بار جیل سے آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم نے اپنا NRO کہیں اور سے لینا ہے. اور ادھر ہی وہ بار بار اشارہ بھی کرتے ہیں، ادھر ہی وہ بار بار بات کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں، ادھر ہی بار بار وہ اپلیکیشنز بھی بھیج رہے ہیں. ادھر کے لیے انہوں نے اپنے 4 بندے بھی انہوں نے خود کا میں نے لگائے ہوئے تھے کہ ان سے خدارہ میرے لیے NRO لے لو، لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی دروازہ کھل نہیں رہا، اس لیے اب یہ مایوس ہے. اگر ادھر سے کوئی دروازہ کھلنے کا امید ہوتی تو انہوں نے خوش ہو جانا تھا، NRO مل جانا تھا ان کو، لیکن ابھی ان کو NRO ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی جس جماعت نے کیا اور آج بھی یہ انہی چیزوں کے اوپر قائم ہے. آج بھی ان کا CM جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرتا ہے جو کہ ہمارے قومی ترانے کی توہین کرتے ہیں، ہماری توہین کرتے ہیں، 25 کروڑ عوام کی توہین کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بیٹھ کے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. تو یہ ان کا طریقہ جو ہے جب تک یہ بدلیں گے نہیں تب تک. آج سوشل میڈیا پہ ایک تصویر جاری ہوئی، آج ایک سوشل میڈیا پہ سندھ میں ایک تصویر جاری ہوئی جہاں پہ قومی ترانہ ہو رہا ہے اور DC صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا انہوں نے اس DC کے خلاف کارروائی کی ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسودہ فائنل نہیں تھا، تو جب فائنل نہیں تھا تو پھر آپ نے گنتی کے لیے کیوں پیش نہیں کیا؟ اس میں تو گنتی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب مسودہ آپ نے پیش شذرا صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، یہ سارا عمل مکمل ہو جائے گا، مسودہ بھی قانون بھی بدل جائے گا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں دیکھیں وہ تو آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کر رہی ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ اتوار کے دن جب رات کو 12 بجے اجلاس ملتوی ہوا تو اگر انہوں نے فائنل نہیں کیا تھا، صرف پارلیمنٹ میں پیش کرنا تھا، تو اس کے لیے تو اعداد و شمار کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آپ پیش کر سکتے تھے. لیکن یہاں ان کی نیت میں فتور تھا، یہ چھپا کے کچھ چیز پیش کرنا چاہتے تھے. لیکن میں ان تمام لوگوں کو بس ان کی طرف سے کوششیں تھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ہم بھگائیں دوڑائیں، اور وہ تو یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ خیر تو آپ منا لیں کیونکہ آپ کے بندے تو ٹوٹنے والے ہیں، اب ڈرنے کا وقت آپ کے لیے. تو یہ خوشخبری قوم کو سنا دینا کہ ہم لوگوں کو خرید رہے ہیں، جس طرح چانگا مانگا کی سیاست ہم نے کی ہم دوبارہ کر رہے ہیں، یہ خوشخبری قوم کو سنا دینا. ایسے کیسے ٹوٹیں گے؟ پیسے دیں گے نا یہ لوگ، یا یہ آفر کریں گے ہمارے لوگ تو بکنے والے نہیں ہیں، لیکن چلو اگر بکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے دے کے کوئی گناہ نہیں کر رہے ہیں، یہی ہے نا، اور نہ کوئی جمہوریت کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو بس ٹھیک ہے، کر کے دکھا دینا عوام کو. ویسے یہ کون سے جائز حکومت ہے؟ یہ تو لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے ہی نہیں، ہم تو اس کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو حق ہی نہیں حاصل. آپ کون سی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جس پارلیمنٹ کے اوپر ایک SHO آ کے حملہ آور ہو جاتا ہے اور وہاں سے پارلیمنٹرین کو اٹھا کے لے جاتا ہے اور تھانے میں بند کر دیتا ہے، تو یہ کون سی پارلیمنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ آپ کا جو کسٹوڈین آف پارلیمنٹ ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا. آپ کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ تھے. تو پھر تو استعفا دے گھر جائے نا بھائی. جب پارلیمنٹ اسلام آباد میں پارلیمنٹ محفوظ نہیں ہے تو آپ آ کے ہمارے لیے افغانستان سے آپ بات کریں گے، اور یہ یہاں شذرا صاحبہ کتنے بندے آپ نے توڑے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے کتنے بندوں کو اپنی طرف کیا ہے؟ کیونکہ PTI کے بندے تو بڑے آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. دیکھیں یہ تو اپنے لوگوں پہ خود ہی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ بک جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آپ اپنے لوگوں کو اتنا برا نہ سمجھے، آپ کی پارٹی کے لوگ بھی اچھے لوگ بھی ان میں ہیں، نظریاتی لوگ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں. تو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ پیسے دے رہے ہیں، ہم تو نہ پیسے دے رہے ہیں نہ ہی ہم ان کو کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیں ووٹ دیں گے وہ سمجھتے ہوئے ووٹ دیں گے کہ یہ ایسی ریفارمز ہیں کہ جن کے اوپر ووٹ دینا چاہیے. وہ سمجھتے ہوئے اپنا یہ دیکھتے ہوئے کہ ریفارمز ہونی چاہیے وہ ووٹ دیں گے.
اور اس لیے یہ پیسے کے لین دین یہ آپ کے وقت میں ہوتا ہوگا, ہمارے وقت میں ہم ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتے. ہم ایک بہت پرانی سیاسی جماعت ہے, ہم سیاست میں اور جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں. ہم ان چیزوں کے اندر نہیں بلیو کرتے, نہ ہی ایسا ہوگا. آپ فکر نہ کریں, آپ کے وہ لوگ ہمیں ووٹ دیں گے جو سمجھیں گے کہ ریفارمز ہونے ضروری ہیں. چلیں شوکت صاحب, میں آپ کی طرف بھی آؤں گی, ابھی ایک بریک لے لیتی ہوں, آپ کی بات سے ہی کنٹینیو کروں گی, ابھی ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسفزئی صاحب, آپ کے بندے ٹوٹنے ہیں اور نون لیگ کی طرف سے یہ بندے خریدے جائیں گے, لیکن جو 8 بندے آپ کی طرف سے آزاد رکھے گئے ان کی بھی سمجھ نہیں آ رہی, وہ پالیسی کیا تھی, وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ دیکھیں, وہ پارٹی کی اپنی حکمت عملی تھی, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس کو خریدیں گے. انہوں نے تو کوشش کر لی, اتنا بھی کرنا تھا کر لیا, اور بعد میں جب ان کو بتایا گیا کہ جی کوئی بھی نہیں ٹوٹ رہا ہے, تو پھر ان کو مجبوراً ملتوی کرنا پڑا. انشاءاللہ تعالیٰ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ نہیں بکے گا, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, کیونکہ جو لوگ جنہوں نے سختیاں جھیلی ہیں, جنہوں نے اس فاشسٹ گورنمنٹ کا مقابلہ کیا, کرتے رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں, وہ کبھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیسوں کے خاطر نہیں بکیں گے. باجوڑ کے جس ایم این اے کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی کہ جی یہ تو ناراض ہے, ان کے اپنے سوشل میڈیا لگا ہوا تھا, لیکن الحمدللہ اس نے پھر آ کے اعلان کہہ دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ تھا, ہوں, رہوں گا, اور مجھے پیسوں سے کوئی نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے, میں نے ان کے تحفظات بھی ہیں, آپ کی طرف سے ہی ڈنڈورا پیٹا گیا تھا کہ ہمارے بندے ٹوٹ رہے ہیں, حالانکہ آپ کی رہنماؤں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارا تو رابطہ نہیں ہوا, اور پھر وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی آئینی ترمیم میں دسمبر کے لیے تیار ہو جائے گی. ایسا کیا ہونے جا رہا ہے دسمبر میں؟ دیکھیں, یہ خواجہ آصف جو ہے نا, یہ پروپیگنڈا مشین ہے. یہ ان سے کہیں کہ دسمبر نہیں, اگر 3,000 بھی آ جائے نا تو تب بھی ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بے غم ہو جائیں, دسمبر نہیں ہے, کوئی بھی ہے میں نے پی ٹی آئی کا ہوگا نا, تو وہ ان ترامیم میں سے کسی کے حق میں ووٹ نہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. یہ ساری دنیا ملا کے لے آئے تو ہمارے کسی ووٹر کو خرید نہیں سکتے ہیں. یہ انہوں نے کیا کہ کچھ لوگوں کو غائب کرنے کی کوشش کی, کچھ لوگوں کو دبایا, ڈرانے کی کوشش کی, کسی کی فیملیز کو اٹھایا, اس کے باوجود بھی وہ ڈٹے رہے. تو میرے خیال سے شجرا صاحبہ, یہ بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے حکومت کے لیے عددی اکثریت حاصل کرنا. آپ نہیں خرید پائیں گے, نہیں توڑ پائیں گے ان کے لوگوں کو. دیکھیے, ریفارمز ضروری ہیں, اور حکومت کا یہ بالکل پارلیمنٹ میں یہ بالکل ہوتا ہے کہ وہ ریفارمز لائیں. ریفارمز تو ضروری ہے, بالکل ضروری ہے, لیکن اس کے لیے 2/3 اکثریت بھی تو ضروری ہے نا شجرا صاحبہ. تو میں نے جیسے کہا کہ ان کی پارٹی کے جو بہت سارے لوگ ہیں نا, وہ اب ان کی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں. یہ سڑکوں کے اوپر رلنے کی سیاست سے لوگ تنگ آ چکے ہیں. ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ صرف اپنے اقتدار کے لیے صرف اور صرف اس کی ساری کوشش اس لیے یہ ہے کہ میں اقتدار میں آ جاؤں. آج تک یہ عوام کے لیے نکلے ہیں, عوام کے کسی مسئلے کے لیے نکلے ہیں, کیا انہوں نے کوئی جلسہ یا جلوس عوام کے لیے کیا؟ صرف اور صرف اس بات پہ ہوتا ہے کہ مجھے جیل سے نکال دو, مجھے انارو دے دو. تو اب ان کے بہت سارے لوگ اس بات سے تنگ آ چکے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں, اگر ہم آئے ہیں ادھر تو ہم کوئی کام کریں, ہم کوئی عوام کی بہتری کے لیے کام کریں, عوام کی بہتری کے لیے لاز پاس کریں, جو کہ ایک پارلیمنٹیرین کا کام ہوتا ہے. اس لیے اگر ہمیں لوگوں نے ووٹ ان کے لوگوں نے دیے تو اس لیے دیں گے کہ وہ اس نارسسسٹک جو ان کے لیڈر کی سیاست ہے اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں, اور وہ عوام کی بہتری اور عوام کی بھلائی کے لیے 21 بھی آنے کو ہے. آج 18 تاریخ ہو گئی ہے. علی امین گنڈا پور کی طرف سے کہا گیا کہ ہم تو لاہور آ رہے ہیں, تیاریاں ہماری مکمل ہیں, اجازت ملے نہ ملے ہم آ رہے ہیں. عوام دیکھیں, لاہور بالکل ان کو تیار ہے, ان کے آنے کے لیے, ان کے استقبال کے لیے تیار ہے. ان کو آنا چاہیے, ان کا بہت اچھا استقبال ہوگا. ٹھیک ہے, زبردست ہے شوکت صاحب. پھر آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے. شجرا صاحبہ کہہ رہے ہیں آپ آ جائیں, دیکھ لیتے ہیں کتنا کو بڑا آپ جلسہ کر لیتے ہیں, لیکن آپ آئیں, ویلکم کیا جائے گا. جلسہ بھی ہوگا انشاءاللہ, آئیں گے بھی, اور سب سے بڑا جلسہ ہوگا. یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. ان کو جس پارٹی کے لیڈر کو جس کے نام پہ یہ ووٹ لیتے تھے, اگر ان کو لاہور میں شکست دیے تو یا انشاءاللہ تعالیٰ لاہور بھی دیکھیں گے تحریک انصاف کا ہی ہوگا. اور یہ سارے جتنے بھی انہوں نے یہ وہ کیا ہے کہ جی ووٹ کو عزت دو, وہ تو سارا خاک میں مل گیا. کہاں ووٹ کو عزت ملا؟ جتنی بے توقیری ووٹ کی ان کے دور میں ہوئی ہے, ہو رہی ہے ابھی بھی,
पार्लियामेंटेरियन का क्या हाल है, पार्लियामेंट के वक्त का क्या सूरत हाल है, और ये किस तरह अमेंडमेंट ला रहे हैं अपनी मर्जी के, जो चीज इनको नापसंद हो कहते हैं जी अमेंडमेंट ले आओ और उसको रोको। अब ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी को कैसे रोक रहे हैं, ये कैसे सियासी लोग हैं जो ये अमेंडमेंट ला रहे हैं कि जी अगर आपने जलसा किया तो 3 साल कैद होगी और अगर फिर दोबारा किया तो 10 साल कैद होगी। तो ये सोच रहे हैं कि सारी जिंदगी ये हुकूमत में रहेंगे, ये अपोजिशन में नहीं आएंगे, ये क्या करेंगे फिर? तो ये इनकी अमेंडमेंट, लेकिन ये कि इनसे किसी कोई करवा रहा था, ये बेचारे इनको तो पता ही नहीं था। ये तो मौलाना फजल रहमान की जो टीम है उन्होंने जब ये देखा तो खुद उनके जो मुर्तजा साहब हैं वो वकील हैं, उन्होंने कान पकड़े, उन्होंने कहा शुक्र है कि ये अमेंडमेंट पास नहीं हुई है, अगर ये हो जाती तो मुल्क तारीकी में डूब जाता। आप मुझे बताएं, ये कहती है अवाम के लिए हम आवाज नहीं उठाते, तो अवाम के लिए आप जो कुछ कर रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हो गई है, रात को और गिर गई है, लेकिन आप रिलीफ नहीं दे रही है आवाम को इससे कम। बिजली जो है हमारी 8 रुपए पर यूनिट बनती है, 8 रुपए, उसके अलावा जो उसके टैक्सेस वगैरह डाले 16 रुपए यूनिट बनता है। आप हमें 50 से लेकर 60 रुपए तक यूनिट आप दे रहे हैं आवाम को, या बड़े अच्छे आवाम के लिए काम कर रहे हैं, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आवाम हमें वोट नहीं देती है, आपको आवाम क्यों वोट देगी और आप कैसे इस मुल्क को संभाला देंगे? आपके सरमायाकार तो सारे चले गए, आप सरमायाकारों को कहां से लेकर आएंगे? आपके जो कारखाने फैसलाबाद में ठीक है शिजा साहिबा, शौकत साहब कह रहे हैं कि आवाम की खिदमत करेंगे तो आवाम आपके लिए जलसों में निकलेगी, जुलूसों में निकलेगी, आपको वोट देगी। अच्छा, असद कैसर की तरफ से भी आज बड़ी बात की गई है, वो कह रहे हैं कि हम मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर चलेंगे, और मौलाना की तरफ से जो मुसव्विद है वो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है। देखें, पहली तो बात है, मेरा ख्याल ये कभी खुद की गाड़ी में जाकर पेट्रोल नहीं डलवाते। जब से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब आए, चौथी दफा पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं और मजीद भी इंशाल्लाह होती जाएंगी जैसे जैसे हमें ये रूम मिलता जाएगा। और जहां तक काम का सवाल है, अब बुज़दार की हुकूमत और मरियम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का थोड़ा सा मवाजना कर लें कि उस दौर में क्या काम हो रहा था, और अब आप देखें कि सीएम पंजाब किस तरीके से काम कर रही हैं, दिन रात वो आवाम की रिलीफ के लिए काम करें, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, हर तरीके से। रोटी सस्ती हो गई है, खाने पीने की अशिया जो है वो सस्ती हो रही हैं, 4% से कम फूड इन्फ्लेशन हो चुकी है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब की पहली एयर एम्बुलेंस इंट्रोड्यूस कराई, मोबाइल उन्होंने सेहत की वैन्स इंट्रोड्यूस कराई। ये भी बता दें कि दाल और चीनी और आटे की लोगों के लिए आई है। बिल्कुल ठीक है, अवामी की तरफ जा रही है, जब सियासतदानों को नजर रखनी चाहिए तो ठीक है, इस्लाहात लानी चाहिए, क्योंकि मुल्क की जो हालात है वो अब इस चीज़ के मुतहमिल नहीं हो सकते कि मज़ीद इंतशार हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।